صليت وعلى آل إبراهيم السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا اور معبود حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روزی جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलि वसल्लम पर, आपकी अज़वाज पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर और आप पर ईमान लाने वाले जितने हैं सब पर क़यामत तक के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सब पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम रहमतें नाज़िल फरमाए इला अबदन अबदा। आज के खुतबा जुमा में इस बात पर तवज्जो दिलाई जाएगी सूरह नूर की रोशनी में कि दुनिया में अदालती अमूर में इंसान वकला पैसे के ज़ोर पर, ज़बान की तेज़ी फुर्ती के ज़ोर पर असर व रसूख इस्तेमाल करके या फ़ैसला करने वाले हज़रात किसी तरह मुतासर हो जाएं, गलती खा जाएं, कुछ बचाव के रास्ते हो सकते हैं। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा वहाँ ये कुछ नहीं चलेगा। वहाँ निज़ाम इतनी सच्चाई पर है, जिसने फ़ैसला करना है खालिक़ अर्ज़ समावात रब्बुल इज़्ज़त, वो ख़ुद इंसान के बारे में इतना ज़्यादा आगाह और मालूमात रखता है कि इंसान किसी और दूसरे सोर ज़रिए से बहाना नहीं बना सकता। दूसरे शहादतों का जो गवाहियों का निज़ाम अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ कायम करेंगे, एक तो किरामन कातिबीन है यालमून मा तफ़अलून, जो तुम करते हो वो जानते हैं, बुज़ुर्ग हैं, ध्यानदार हैं, दाएं बाएं मौजूद हैं, लिख रहे हैं। अमलनामा भी होगा। घर का बेदी लंका ढाए, अगर इंसान की घर से तायद मिल जाए, गवाही मिल जाए, फिर तो बचाव की तदबीर अल्लाह ताला की रहमत के बगैर मुश्किल है, नामुमकिन है। सही मुस्लिम शरीफ किताब ज़ोद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अपने बंदे पर हंसेगा। हजूर हंस रहे थे तो आपने खुद ही फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला अपने बंदे के हिसाब किताब के लिए गवाही का निज़ाम कायम करेगा तो बंदा अर्ज़ करेगा, बारी ताला युजीरुनी मिनज़ ज़ुल्म, तूने मुझे जुल्म से बचाया और मैं अपने अलावा कोई और गवाह नहीं मानूंगा। कितना कोताह, कमज़ोर और कितनी बड़ी ज़ात के सामने क्या जुर्रत कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसे क़यामत को तौफीक दे देगा बात करने की, ताकि वो बहाने ना बना सके। अदल की इंतहाई आला मिसाल कायम होगी। तो वो कहेगा, मैं तो वो गवाही मानूंगा जो मेरी अपनी हो, दूसरी मैंने गवाही नहीं माननी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ठीक है, अगर तेरी अपनी गवाही आ जाए तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, उसके मुंह को बंद कर देंगे, उसकी ज़बान बोलना बंद कर देगी। और अल्लाह ताला उसके आज़ा से फरमाएंगे, इन तकी अरकान ही, उसके जिस्म के जो आज़ा हैं उनसे अल्लाह ताला फरमाएंगे मुझसे कलाम करो। जो ज़ात इस ज़बान के लोथड़े को बोलने की ताकत देती है, वो ज़ात हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को हुक्म दे तो वो भी बोल कर बता सकते हैं। जब इंसान के आधा बोलने लग जाएंगे, हाथ बोलकर बताएंगे इनसे ये किया, पाँव बोलकर बताएंगे, बाकी जिस्म हत्ता के चमड़े जिल्द भी बताएगी, तो फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा मौका देंगे, उसकी ज़ुबान बोलने को बहाल कर देंगे। अब बोल,
اب وہ اپنے جسم کے اعضاء پر ناراض ہو کر کہے گا دفع آ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہارے لیے تو میں یہ ساری چالیں چلتا رہا، بچاؤ کے راستے اپنا رہا تھا کہ کسی طرح، تو تم بھی میرے خلاف بول گئے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس دن ہم سے تمہاری زبانیں، مجرم کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جن سے جو کیا کرتے تھے وہ بول کر بتائیں گے، گواہ بن جائیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اور اللہ تعالی ہر انسان کو پورا پورا بدلہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ جو کیا ہے وہ بھی پورا پورا سچ انہیں دکھایا جائے گا، اور جو اس کا بدلہ ہے وہ بھی کھلا کھلا واضح سچ ہوگا، حق ہوگا۔ اور جو ذات فیصلہ کرنے والی ہے اللہ تعالی رب العزت، وہ بھی حق ہے۔ اب اس تناظر میں ان باتوں کی طرف سورہ نور کے ابتدائی حصے چند رکوعوں میں توجہ دلائی گئی ہے جو کہ آج ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ ہاتھ، پاؤں، کان، زبان، آنکھیں، دماغ، ان کے ذریعے ہم وہ کام کرتے ہیں معاشرے میں جس کے ذریعے فحاشی پھیلتی ہے، نفرتیں قدورتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقاطع ہو جاتا ہے، انسانوں کی ذلت، عزت اور پاک دامنی کا معیار ہے، معاشرے میں تخریب اور شر پھیلتا ہے۔ ان باتوں کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے، اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترم واقعہ افک کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا اس کی روشنی میں کہ وہ واقعہ پیش آنا فرمایا امت کے لیے خیر ہے کہ بہت سارے احکام واضح کر دیے گئے، آسانیاں پیدا کر دی گئیں، اور بہت ساری برائیوں سے اہل ایمان کو جھنجھوڑ کر سمجھا دیا گیا اس سے بچنا ہے۔ فرمایا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہاں اس سے پہلے اور بعد کی آیات میں شیطان کی کیا پیروی ہے کہ ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگانا، فحاشی کے، برائی کے، زنا کے، بدکاری کے، اور ایسا کوئی الزام لگا دے پھر اس میں چسکا لینا، اپنی زبانوں سے، ہاتھوں سے، اشارے کنائے سے اس بات کو چرچا کرتے پھیلاتے پھرنا، اور یہ نہ سوچنا کہ یہ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر صحیح بھی ہیں تو ہم اس کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں تو یہ فحاشی ہے۔ فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ آج دیکھیں مسلمان ملکوں کے میڈیا ہے، اخبارات ہیں، وہ ایسی کوئی بات ہار چڑھ جائے یا ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ کوئی آ جائے کسی کی برائی، مرد عورت کی، سیاستدانوں کی، مولوی حضرات کی، کسی بھی شعبے کی، خاندان کی کسی کی، پھر ہم اس کے تذکرے کر کر کے اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ ایک تو مجرم کو سزا نہیں ملتی، دوسرا ہمارے اندر ان خرابیوں کا بے دھڑک تبصرہ کرنے سے شرم و حیا اور پاکیزگی اٹھ جاتی ہے۔ انسان ایسی باتیں، اہل ایمان کو کہا پہلے تو ایسی باتیں سوچنا نہیں ہے، آپ کے سامنے ذکر ہوں تو اہل ایمان کے بارے میں اگر ہوں تو تم نے اپنے زبان دل کو روک لینا ہے، اور اس میں چسکا نہیں لینا، حصہ نہیں لینا، ان کو بیان نہیں کرنا، اور اہل ایمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔
اگر بدگمانی کرو گے یہ بھی گناہ ہے، اگر ان غلط باتوں کو سنو گے، سناؤ گے، آگے بڑھاؤ گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹے سے گناہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ فرمایا یہ شیطانی رستے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے چالوں طریقوں کی پیروی کرتا ہے، یعنی مسلم معاشرے میں انسانوں کے بارے میں ناپاکی کے سلسلے میں وہ باتیں جو چلاتے ہیں، فرمایا یہ شیطانی چال ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو تمہارے درمیان فحاشی اور منکرات کو تمہیں حکم دے کر تمہارے ذریعے اس طرح پھیلانا چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی کبھی ہمیشہ کے لیے پاک نہ ٹھہرتا۔ ہر ایک کے بارے میں باتیں بن جاتی ہیں۔ اگر تم اپنی زبان کو روکو گے، اپنے دل دماغ میں اہل ایمان کے لیے اچھی توقع رکھو گے اور غلط بات سننے کے بعد فوری رد عمل تبصرہ اور اس میں چسکا نہیں لوگے تو اس سے تمہارے اندر پاکیزگی پھیلے گی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ انسان یہ نہ کہ میری ان کوششوں کو کوئی دیکھ سن نہیں رہا۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ پاک دامن اور جن کو ان برائی کی باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے اور وہ ایمان والی ہیں مومنات، ان کے بارے میں کوئی غلط بیہودہ بات چھوڑتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اس پر لعنت ہے، بدبختی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے بارے میں بھی ہے۔ عورتوں کو اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منافقین نے اس طرح کی تہمت بڑھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا میں یہ قرآن پاک کی اتنی آیات نازل فرمائی اور قیامت تک یہ پڑھی جائیں گی، قرآن کا حصہ بن گئی ہیں۔ اور صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت اور پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت کی تشریح کرتی ہیں۔ فرمایا جو بھی ان کو عمومی انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو بھی آنے والے دور میں اہل ایمان عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں اس طرح کی غلط بات چھوڑے گا یا اس کو پھیلائے گا، اس میں حصہ لے گا تو ان پر دنیا و آخرت کی میں بد لعنت ہے۔ اور فرمایا یہ تمہاری ہر کوشش، تمہارے جسم کے اعضاء سے، ہاتھوں سے، زبان سے، آنکھوں سے، دماغ میں خیالات، پاؤں چل کر چسکے لینا یا بات کو اڑانا، جتنی بھی تمہاری کوششیں اور اس میں حصہ ہوگا وہ قیامت کے روز تمہارے جسم بول بول کر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی دے دے گا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضور کی شان اور عظمت ہم جانتے ہیں۔ کیا ان کی زوجہ ایسی ہو جا سکتی ہیں جن کے بارے منافقین نے ایسی بات چھوڑی اور تم نے فوراً سن بھی لی اور توجہ بھی دے لی؟ اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، محصنات، پاک دامن، پاکیزہ، غافلات، اس قسم کی باتوں میں پڑھنا کیا ہے، ان کے بارے میں خبر بھی نہیں رکھتی۔ اور مومنات، ایمان والی، ان کے بارے میں واقعہ کیا تھا؟ غزوہ بنی مصطلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ وہاں کا سردار حارث بن زرارہ جو ہے وہ فوج تیار کر کے مدینہ منورہ پر یکدم حملہ کرنا چاہتا ہے اور تیاریوں میں ہے۔
خبر رساں بھیجے گئے، تصدیق ہوگی کہ واقعتاً ایسا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا کہ وہ ہم پر آئے، ہم اچانک جا کر حملہ کرتے ہیں۔ تو منافقین مدینہ بھی ساتھ اس غزوہ میں خوش ہو کر کثرت سے چلے۔ ان کی بدنیتی کیا تھی؟ اگر کامیاب ہو گئے تو مالک غنیمت بڑا ہاتھ آئے گا۔ مومن آخر کے درجات کی بنیاد پر دینی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور منافق دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر قبول کرتا ہے۔ ابھی وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے کہ اچانک مسلمان پہنچے حضور کے ساتھ اور حملہ کیا۔ 10 ان کے قتل بھی ہو گئے اور کئی سو گرفتار ہوئے اور 200 گھرانے قید ہوئے اور 2000 اونٹ کام آئے، 5000 بھیڑ بکریاں، یعنی کافی، اور بہت سارے غلام اور لونڈیاں بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی غزوہ میں جاتے تو اپنے 1 یا 2 بیگمات کو ساتھ لے جاتے۔ تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی، اور واپسی پر مدینہ منورہ سے پہلے رات پڑی، پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر ہودج بنا ہوا تھا جس میں پردے وغیرہ لٹکے ہوئے تھے، اس کے اندر بٹھایا جاتا تھا اور وہ اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیا جاتا، اسی طرح اتار دیا جاتا، یعنی پردے کا پورا اہتمام۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کی طرح درمیان میں آ کے بیٹھ جائیں اور منہ کھولے باتیں کریں، ایسے حالات میں بھی پورے پردے کا اہتمام۔ اور آپ رات کے وقت آپ کو بول و براز کی حاجت ہوئی، آپ تھوڑا سا وہاں سے پرے ہو کر گئیں تو وہاں ان کے پاس قیمتی ہار تھا، وہ گرا، ٹوٹ گیا۔ وہ اس میں سمیٹنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے اس میں جو لگے ہوئے تھے ناپ وغیرہ، مصروف ہونے سے لیٹ ہو گئیں۔ کتنی لیٹ ہوئیں کہ پیچھے سے پڑاؤ، یعنی صحابہ کرام اور حضور کو لے کر چل پڑے، اور انہوں نے اونٹ پر اسی طرح ہودج کو اٹھا کر رکھا، پالکی کو۔ ان کو یہ نہ پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ جسم میں بھی ہلکی تھی، پتہ نہ چلا، وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے اسی طرح رکھا، چلتے بنے، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر نہیں ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود بیان کرتی ہیں، اور بخاری شریف کی تفسیر جس کو شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں، تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ واپس آئیں تو وہاں سب لوگ جا چکے تھے، تو آپ نے سوچا وہیں ٹھہر گئیں، اور کہ کپڑا لپیٹ کر سو گئی، وہیں نیند آ گئی کہ چونکہ جب بھی واپس پتہ کیا جائے گا تو اسی پوائنٹ پر آئیں گے، تو میں اسی پوائنٹ پر ٹھہر جاتی ہوں، ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ حضرت صفوان پیچھے ایک صاحب کو چھوڑا ہوتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بعد میں پیچھے سے آتا، اگر قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہے تو وہ اٹھاتا جاتا، اکٹھی کرتا جاتا، یا اس طرح کوئی بھول کے آئے اس کو لے آتے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو ان کی نظر پڑی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے۔ تو ان کی یہ انا للہ راجعون آواز سن کر میری آنکھ کھلی، فوراً میں نے چادر سے، کپڑے سے اپنے منہ کو لپیٹا۔ یہ چہرہ پردے میں ہے، اس کی دلیل۔ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اونٹ لا کر بٹھا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ اس پر سوار ہو گئیں اور لے کر چل پڑے۔ جب دوپہر کا وقت پہنچا، لوگ آرام کر رہے تھے مدینہ منورہ سے پیچھے ہی قافلے میں، تو وہ اونٹ دیکھا کہ آگے صفوان معطل آ رہے ہیں، اوپر عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا مدینہ منورہ میں، اس نے اور اس کے حامیوں نے یہ آواز اٹھاتی، دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کس کے ساتھ آ رہی ہیں؟ تو برائی کی تہمت اٹھانے لگے۔ اس سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سچے صحابہ، جن میں بدری بھی ہیں، حضرت مصطح اور
حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حمنہ بنت جہش، یہ تین بھی متاثر ہو گئے، ان کی زبان سے بھی یہ بات ہو گئی کہ ایسی بات سنی ہے، اور ایسی بات آگے چل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہو گئی۔ المکثر کافرہ مدینہ منورہ پہنچا، منافقین نے اس بات کو بڑا غلط رنگ دے کر اجاگر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں بیمار تھی، گھر لیٹی رہتی تھی۔ تو 1 مہینہ کے بعد حضرت مستہ کی والدہ میرے ساتھ رات کو باہر حاجت کے لیے گئیں، تو انہوں نے اپنے طور پہ اظہار کیا مستہ نے بڑی غلطی کی، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا غلطی کی۔ پتہ چلا تو صدمے سے رونا شروع کر دیا، گھر آئیں صدمے لیٹی کہ میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پرے سے پوچھ کر، اور وہ پہلے والا توجہ خیال نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اس وقت پتہ چلا، اور پھر حضور سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، اور وہاں بس کیا کہتی ہیں کہ میں روتی رہتی تھی رات دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مہاجرین و انصار کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے کیا اعلان کیا کہ یہ اس منافق نے، عبداللہ بن ابی نے، ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، عزت کے مسئلے میں خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میری مدد فرمائیں۔ مہاجرین انصار کی آپس میں مہاجرین نے کہا کہ ہم اسے قتل کریں گے، ان کے کچھ کھڑے ہو گئے مہاجر دوسرے گروپ کے، ہم اس کو اڑائیں گے، اور وہ طرفداریاں بھی شروع ہو گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ماجرا کہ ان میں آپس میں اختلاف بڑھ رہا ہے، آپ نے ان کو خاموش کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس واقعہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات نازل فرمائی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میری والدہ محترمہ کے گھر تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے دکھ میں ہوں گے، ان کی زوجہ کتنے دکھ میں ہوں گی۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، آ کر کہنے لگے اگر تو سے غلطی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، اگر نہیں تو مجھے بتا۔ اور یہ بات پوچھنا اور کرنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ پھر اسی وقت ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دل میں آرزو کرتی ہیں میرا اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا، میری بھی اللہ تعالیٰ پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا، اور مجھے اللہ کے ذات پر یقین ہے۔ حضور پر وحی اترنی شروع ہو گئی ہے آیات سورہ نور کی، اور آپ سردی میں آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، دوسری طرف ان کی زوجہ محترمہ کا کلیجہ خون کو آ رہا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میرا سکون بڑھ رہا تھا کہ مجھے اپنے رب پر سچی اور بڑی یقین تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا۔ حضرت رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو کیوں آ رہا تھا، اور ان کی والدہ محترمہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت نہ فرمائی تو مارے گئے، اور بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقین نے پہلے شر اٹھایا ہوا ہے، کیا بنے گا۔ وحی جب مکمل ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ عائشہ تجھے خوشخبری ہے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری بریت فرمائی۔ اس تناظر میں اتنے احکام آئے، حدود، تعزیرات، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ ہونے سے اہل ایمان کو بڑا دین ملا، ان کو نصیحتیں ملیں، اور فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جب تم میں سے وہ کچھ گروہ پکے ایک پوائنٹ پر ہو کر افک اس واقعہ کو اچھالنے لگے، لا تحسبوا شرا لکم، یہ نہ گمان کرو منافقین اس واقعہ کو اٹھایا تمہارے لیے شر نہیں، بل هو خیر لکم، خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ انہوں نے اپنی نیت سے شر اٹھایا، لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات اتار کر خیر بنا دیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ،
ہر انسان نے اس واقعہ میں کسی انسان کے بارے میں بدی کی تہمت پھیلانے میں جتنا حصہ لیا اس کو گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور یہ سارے گروپ کا گینگ کا جو لیڈر ہے، بڑا ہے، جس نے سب سے زیادہ اس الزام میں حصہ لیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، اب اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، جب تمہارے کسی مرد اور کے بارے میں اس طرح گندی باتیں چھوڑ دی جائیں تو تمہارے اندر اہل ایمان کے لیے کیا احترام ہونا چاہیے۔ ہم فوراً اس کو میڈیا پر اور پھر داریے لکھنے شروع کر دیتے ہیں، کہاں تک اٹھا دیتے ہیں، اور بات ہو یا نہ ہو ہم سب اس میں حصہ لینے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ، جب تمہوں نے یہ شر پسندوں کی یہ تہمت اور برائی کی باتیں اچھالی تو سن لی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ اہل ایمان مرد اور عورتوں نے کیوں نہ اپنے دلوں میں ایمان والے کے لیے بھلائی سوچی۔ ہم کبھی کوئی بات سن لیں نا کسی کی، واہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، فوراً خیال کرنے لگ جاتے ہیں شاید اس نے کیا ہو۔ فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کوئی ایمان والے کے بارے میں یہ سوچے وہ اچھا ہے یہ غلط ہوگا۔ ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا، یہ حسن ظن رکھنے کا اجر۔ لیکن اگر وہ کہے شاید اس میں ہو تو حصہ ڈال لیا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تم لوگوں نے کیوں نہ فوراً کہا کہ نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت مقدس ہستی اور ان کی زوجہ محترمہ ہو تو ان کے بارے میں ایسی گندی بات کی جائے، یہ کھلا جھوٹ کہنا تھا فوراً۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس وقت توجہ دیں جب اس کے 4 گواہ پیش کیے جائیں، عینی شاہد، وہ بھی نہیں تھے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے اہل ایمان جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں جو ایک اہل ایمان کے بارے میں غلط تہمت سن کر اس کو توجہ دیتا ہے بغیر تحقیق کے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا فَزْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب تمہیں اس معاملے میں گھیر لیتا کہ تم ایک ایمان والی عورت یا مرد کے بارے میں گندی بات معاشرے میں اچھالی جائے اور تم اس کی طرف توجہ کر رہے ہو۔ اس پر بہت بڑا عذاب ہے۔ مقدمہ میں امام مسلم علیہ رحمہ یہ حدیث لاتے ہیں، کفا بالمرء ان یحدث بکل شیء ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کوئی سنی بات آگے کر دیتا ہے۔ لہذا جو دین کی بات آگے پہنچانے والا، سننے سنانے والا اہل ایمان شمار ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ بات سنی سنائی آگے پیش کر دے، خاموش ہو جائے، اور دل میں میل لانے سے پہلے 4 گواہ نہ ہوں اس میں بھی رک جانا ہے۔ فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تمہاری زبانیں اس بات میں چسکا لے رہی تھیں اور سن رہی تھیں، سنا ہے فلاں نے ایسا کیا، سنا ہے فلاں کے بارے میں یہ بات ہوئی، سنا ہے یہ، اس طرح وہ بات سنتے سناتے معاشرے میں پھیل رہی تھی اور تمہارے منہوں سے حصہ لے رہے تھے، سننے کا حصہ، دل میں خیال کرنے کا حصہ، پھر زبانوں کے ذریعے پوچھ گچھ کا اظہار کرنا، ما لیس لکم بعلم، اس بات کا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اے مسلمانوں تم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، ایک مسلمان کے لیے ایسی باتوں میں سننے کے بعد توجہ دینا، حصہ لینا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔
اور اگر آپ کے پاس گواہی نہیں تو آپ اس کے یہاں جھوٹے لکھے جاتے ہیں، اور جھوٹا شمار ہونے سے انسان سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور وہ جنت کی بجائے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم ایسی بات سنتے ہو، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ہمارے لائق نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں گندی بات سنیں پھر ہم اس کو سنیں اور اس کو بیان کریں اور اس میں حصہ لیں، بلکہ فوراً کیا کہنا چاہیے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، جیسے تو پاک ہے یہ صدیقہ بھی پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح ایک ایمان والا پاک ہے، اس کے بارے میں یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بلا دلیل معاشرے میں چھوڑ دینا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، ایمان والو اب تو تمہیں معاف کیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، آئندہ تم نے دوبارہ ایسی باتیں سن کر اس میں چسکا نہیں لینا کبھی بھی اگر ایمان والے ہو، کیونکہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اہل ایمان کے بارے میں غلط باتیں سنیں اور پھر ان کو سن سنا کر آگے بڑھاتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی سے بچو، اور اکثر گمان غلط جھوٹ ہوتے ہیں، اور اس لیے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخذل ولا یحقر ولا یظلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس سے زیادتی نہیں کرتا۔ ہاں اگر آپ کے نے ایک غلط، مثلا اس معاشرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلانے ٹاؤن کے مرد اور عورت کی یہ برائی مشہور ہوئی ہے تو ان کو پتہ نہیں، آپ ان کو پتہ چلا دیتے ہیں اداریاں لے کر میڈیا پر یا سٹیج پر یا کسی طرح دو بندوں بات کی، آگے وہ چل پڑی، آپ نے اس کا بیج بو دیا۔ فرمایا من سنہ منکم سنتاً سیئہ، برائی کا رستہ جو ایک دفعہ شروع کر دیتا ہے، اب اس سے متاثر ہو کر جتنے اس میں حصہ لیں گے اس برائی میں، وہ سب کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، ان کے بھی عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اتنا برا ہے، اور ہمارے معاشرے میں میں اور آپ اس میں ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان باتوں کو، چسکے والی باتیں، جذباتی باتیں، ایکسائٹیشن والی سیاسی بڑکیں چھڑکیں، شعر و شاعری، اس طرح پر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے رش ہیں، اور وہ باتیں جو قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر آ جائیں اس کو نہ ہمارے سننے سنانے کا شوق ہے اور اپناتے بھی نہیں ہیں، آئی گئی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نیکیوں کے ٹرالے اس طرح ضائع ہوتے ہیں کہ بڑی نیکیاں کر کے انسان جب آخرت کو اللہ کے پاس جائے گا تو وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو چکی ہوں گی، ان پر پانی پھر چکا ہوگا اس طرح کی باتوں سے۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو، الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا، مال الیتیم، سحر، جادو، اور ناحق جان کو قتل کر دینا، اور پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر، عورت مراد مرد بھی ہے، اور اس لیے کہ وہ زیادہ عزت والی ہوتی ہے اور وہ ہماری عزت ہوتی ہے، اس پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو اس پر بغیر دلیل کر دیتا ہے یہ عمل وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات
اتنی سورہ نور کی نازل کر کے تمہیں تعلیم دے رہا ہے، مسلمانوں اپنے اندر کردار کی بلندی پیدا کرو، اور یہ جو کام اہل ایمان کے کریکٹر اس کو داغدار کرنا، یہ منافقین کا یہ روش ہے، اہل ایمان کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اس طرح فحاشی اور برائی کی باتیں پھیلیں، شیطان کا رستہ پھیلے، بری باتیں پھیلیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ وَأَنْتُمْ لَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کیا بتایا کہ مسلم معاشرے میں گندی باتوں کی تشہیر جس سے گناہ پھیلتے ہیں، اس کی اجازت۔ اب دیکھیں ہماری ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، کاروباری پروڈکٹس، ان پر عورت کو کس طرح، مردوں کس طرح یا ایکشن اس انداز سے پوز بنائے ہوئے ہیں، یا ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، یہ فحاشی کی تشہیر ہو رہی ہے، دیکھا دیکھی ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور سنتے ہیں، اخبارات دیکھیں، رسائل دیکھیں، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ مسلم معاشرے میں اس کو جن کو نہیں پتا آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں اس طرح کی باتوں اور ذرائع کو اپنے چسکے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، کاروبار کے لیے، سیاسی دھڑوں بندوں کی بنیاد پر، مذہبی منافرت یا اپنے خاندانی یا ایک دوسرے کی تذلیل رسوائی کی خاطر پیسہ لے کر دانستہ یا غیر دانستہ ان کو پھیلانا کہا ہے، یہ معاشرے میں فحاشی پھیلانا ہے۔ اور یہ فحاشی پھیلانے کی باتوں میں دیکھیں، اگر ہم اس روشنی میں اپنی خود احتسابی کریں، میں اور آپ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان ایمان رکھنے کے ساتھ اگر ان کو پتہ ہے تو باز نہیں آتے، تو فرمایا ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مارے گئے تھے ان باتوں پر۔ یار اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے تو معاف کر رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہوا، اب آئندہ ایمان والوں کہ تم نے اپنی زبانوں کو لگام دینی ہے، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے کردار کے ذریعے اہل ایمان کے اندر برائی کی باتوں کو پھیلانے کے ہر حربے اور کوشش میں حصہ لینے سے بچنا ہے۔ اگر آپ بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا پہلے، تو یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے۔ معلوم ہوا اگر ہم ایسے کاموں میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس کا فضل اور برکت بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے، تو یہ بھی ہم اللہ کی رحمت کو بھی روکنے کا باعث بنیں گے۔ اب ہمارے اندر برائیاں کی وجہ سے یہ دیکھیں آفات آ رہی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، آلودگی بڑھ رہی ہے، وبائیں بڑھ رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، تو حکمران بھی اور ہم کیا کہتے ہیں، فلاں فلاں وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں گریبانوں میں جھانک کر اپنے رب کے حضور رو کر یہ بات کی کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے یہ گناہ جو معاشرے میں غلط تشہیر ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ہم ایسی باتوں کو خوب اچھالتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کے نام پر، چیزوں کی فروخت کے نام پر، لباس کے نام پر، بہت ساری ورائٹی ہے، مجھ سے اب زیادہ جانتے ہیں۔ یہ فحاشی اور ریانی کی باتوں کو پھیلانا کسی طرح بھی مفادات کے لیے، کاروبار کے لیے، سیاست کے لیے، مذہب کے لیے، گروپ کے لیے، خاندان، قبیلے، کسی لحاظ سے بھی، فرمائے اللہ کی رحمت کو روکنا ہے، اس کے فضل کو روکنا ہے، اس کی بخشش و عطا کو روکنا ہے۔ اس کے بدلے کیا آئے گی؟ بدبختی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی، اور اس کی رحمتیں رک جائیں گی،
اور ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی وبال بن کر مختلف شکلوں میں ہمیں گھیر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جیسے شر سے جو ہمارے اندر عام ہے، جس کی طرف میں نے انتہائی اختصار سے توجہ دلائی ہے، وہ اشاروں کراؤں میں، کیونکہ ان باتوں کو کھول کھول کر نام لے لے کر بیان کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ نور کے پہلے 3-4 رکوع آپ کسی بھی تفسیر سے پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام ہماری کتنی پاکیزگی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بدلے ان کاموں کو جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس کی رحمتیں ہمارے حصے میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک تو یہ پروگرام تزکیہ نفس کے نام سے ہے، 28 نومبر بروز اتوار جامع مسجد علی مرتضیٰ گرین ٹاؤن میں عظمت چوک کے پاس۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی خادم صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری مسجد کے کوئی ارشاد نامی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اور جتنے بھی ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، اللہ سب کو بخش دے۔ اللہ مغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم وسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم